1, 2, 3. Hello everyone. I hope you all are doing very well. Today we are talking about the sexual abuse and our society. Our society playing a really devastating role whenever we talk about the rape and the sexual abuse. As usual, we have with us Mr. Saad Salman, a great friend of mine, and Mr. Harun Ahmed on having a great conversation, I hope so, and talk about the biggest issue of today's time, and as specifically the Lahore incident. So let's move forward in one bit and start from very basics. We will start from very basics and then move to the specific incident, and at the end of the podcast we will have some solutions. So the simple and the most basic question, if I can ask to Mr. Saad Salman, and I will try my best to use Urdu. So अगर मैं साद सलमान से पूछना चाहूँ कि sexual abuse है क्या? What is sexual abuse? हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, सब दोनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब, सेक्सुअल अब्यूज, हाफिज साहब आप इसकी डेफिनेशन कोई बयान नहीं कर सकते, सेक्सुअल अब्यूज है क्या? इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। किसी की मर्जी के बगैर उसके साथ बुरी हरकत करना, ज़्यादती, मतलब फोर्समेंट, बच्चों पे तशद्दुद कह लें, औरतों पर तशद्दुद के, ज़्यादातर जो इसके शिकार हैं सेक्सुअल अब्यूजमेंट के, औरतें, बच्चे और बच्चियां। ये तीन। आज आपकी एज के मर्द हजरात, हमारे से बड़े मर्द हजरात, वो इस चीज़ से सेफ हैं कुछ हद तक, लेकिन लड़कियां, बच्चे और बच्चियां, इनके साथ जो इनकी मर्जी के बगैर इनकी मासूमियत छीनी जाती बच्चों बच्चियों की, और फिर लड़कियों की मर्जी के बगैर उनको अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है, उनके साथ नाउजुबिल्लाह गलीज हरकतें जो किया जाती है, इसको आप सेक्सुअल अब्यूज कह सकते हैं। Sexual abuse, this is not only in like developing countries, if I can say. ये हमारी या पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, या फिर अकेले एशिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। और सेक्सुअल अब्यूज की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, मुख्तलिफ, मतलब है कि कोई लाइन नहीं है कि अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज को किसी डिफाइन किया जा सके कि यहाँ से ये क्लियर पॉइंट है, इससे यहाँ पे आगे सेक्सुअल अब्यूज और यहाँ पर दूसरे सम अदर काइंड ऑफ अब्यूज। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों के साथ जुल्म, और खासकर बच्चियों के साथ, कम उम्र बच्चियों के साथ, ये जो चाइल्ड अब्यूज है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के। तो अगर मैं पूछना चाहूं कि अगर आई डोंट थिंक कि कोई एम्पैथाइज कर सकता है, मगर एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट के तौर पर। पीपल जो इस तरह की हरकतें करते हैं, रेपिस्ट जिसे हम कहते हैं, इस तरह की हरकत क्यों करते हैं? मैं मतलब है कि काफी देर से तलाश करने की, इसका आंसर तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कोई कुछ डिस्टिंक्शन मिल जाए, कोई अलामात मिल जाए जहां से मुझे पता चल सके ये स्पेसिफिक इंसान जो है इस तरह की हरकत कर सकता है। आपके ख्याल के अंदर हारून अहमद अगर बताना चाहें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि भाई ये जो बंदा है ये ऐसी हरकतें कर सकता है, ये कर रहा है? कुछ ऐसी अलामात अगर कर सकें तो। जी अफसर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी एक स्पेसिफिक बंदे को आप देख के कोई अलामात वगैरह तो उसकी नहीं दे सकते, लेकिन हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें एक माशरे में डेवलप कैसे होती हैं। क्योंकि अब यहाँ पे
آپ دیکھیں بہت ایک معاشرے میں جو ایک بندہ شریف آدمی سمجھا جاتا ہے، اس طرح کے لوگوں نے اپنے اوپر شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، اور ان کے کپڑے، ان کے بولنے کا اسٹائل یہ وہ، لیکن بہت سارے اس طرح کیس آئے ہیں کہ جو بالکل شریف بندے نظر آتے ہیں وہی اس کام میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو اگر تو ہم یہ دیکھیں کہ ایک معاشرے میں اس چیز کا سٹارٹ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کی کوئی ایک اسپیسیفک وجہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اگر میرے نزدیک جو سب سے پہلی وجہ میرے نزدیک جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ہے میڈیا۔ ہمارا میڈیا نہیں، آپ ایک ہم جنرل سی بات لے لیتے ہیں، میڈیا کے اوپر جس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ ابھی اے آر وائی کے اوپر ایک ڈرامہ چل رہا ہے، ایک سسر جو ہے وہ اپنی بہو کا عاشق ہو جاتا ہے، اپنے ستیلے بیٹے کی جو اس کی بہو ہوتی ہے اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور ڈرامہ چل رہا ہے جو ایک لڑکا ایک لڑکی سے پیار کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی ساس بن جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو ڈراماز ہیں، جو اس طرح کی نئی نئی، جو کہ ہمارے معاشرے میں جس کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک سسر اپنی بہو کو کس طرح دیکھ سکتا ہے اس نگاہوں سے، لیکن یہ ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بہو پہ ایک بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیاں جو آتی ہیں میڈیا کے اوپر وہ تنگ کپڑوں میں، چھوٹے کپڑوں میں دکھائی جاتی ہیں۔ اس طرح کے جو سین دکھائے جاتے ہیں کہ جو فلمیں دکھائی جاتی ہیں، فلموں کے اندر آپ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی پرسنالٹی کے اوپر فلم بنائے نا تو لوگ اس کو دیکھیں گے نہیں۔ آپ کوئی بدماشی والی، کوئی ایک گینگسٹر ہے، کوئی ریپ دکھا رہے جا رہے ہیں جس موویز کے اندر، وہ فلمیں بہت زیادہ ہٹ ہوتی ہیں۔ جس طرح سنجے دت کا آپ دیکھ لیں، اس کی جو شروع پہ فلمیں ہٹ ہوئی ہیں وہ ایک گنڈا کر کے دکھایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی موویز ہٹ ہو رہی ہیں، اس طرح کی موویز لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ریپ کر رہے ہیں لڑکیوں کا، وہ جس طرح کی موویز ایک بچے کو دکھائی جاتی ہیں، وہ اس کے اندر آتا کہ میں تو بڑا بڑا ڈاکو بن گیا ہوں، یہ وہ ایسا کر کے اس کے اندر وہ چیزیں ابھی اس سے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، اس کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ کرنا شروع کر دی جاتی ہیں۔ تو وہ پھر ایسے کر کے وہ اس کو جب موقع ملتا ہے تو وہ اپنی تحقیق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جی صاحب میں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گا، کیا میں کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل۔ حافظ عبداللہ صاحب، حافظ بھائی، حافظ ہارون نے بات کی کہ مطلب یہ ڈرامے، یہ موویز میں کیا کیا دکھایا جاتا ہے، میں اس سے بالکل متفق ہوں۔ متفق مطلب کس سینس میں؟ اب ہمارے نیٹ فلکس پہ سیزنز دیکھ لیں، اس کے اندر بے حیائی، پورنوگرافی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر مطلب اس طرح کی سٹوریز، اس طرح کی فینٹیسیز دکھائی جاتی ہیں۔ پاکستان دنیا کے ٹاپ ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہ پورن سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ حساب لگا لیں ہماری آبادی کتنی ہے اور ہماری پورن دیکھنے کی شرح کتنی ہے، کہ مطلب کتنے لوگ اس سے مطلب بے حیائی کے اندر ہیں، کہ مطلب ہم ٹاپ کنٹریز میں جو پورن دیکھتی ہے۔ ایک تو پاکستان میں پورن بند ہونا چاہیے، اس طرح کی چیزیں پورن بند ہونا چاہیے، سیزن جو بے حیا سیزنز بند ہونے چاہیے۔ اور ایک بات سے میں متفق نہیں ہوں حافظ ہارون احمد بھائی، اب ہماری جو یہ تنگ کپڑوں والی بات ہے نا، میں اس سے کبھی بھی متفق نہیں رہا کسی کی بات میں، کیونکہ دیکھیں پردہ ہے، دو قسم کے پردے ہیں ہمارے اسلام کے اندر نا، ایک مرد کے لیے اور ایک عورت کے لیے۔ عورت کا پردہ ہے کیا نام ہے کہ اس کے اپنی باڈی کا پردہ ہے، اگر وہ نہیں کر رہی تو آپ اس کو کیا نام ہے کوئی وہ نہیں بنا سکتے، کوئی وجہ نہیں بنا سکتے کہ غلط کاری یا بدکاری کی کوئی وجہ نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ آپ کی آنکھوں کا پردہ ہے۔ شیطان کی نظریں، یہ جو نظریں ہیں نا آپ کی، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک بہت بڑا تیر ہے۔ آپ آج کل ہمارے مردوں کی نا نظروں میں حیا ختم ہو گئی ہے، عورتوں کا وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ ہم ہم نے ججمنٹل نہیں ہونا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں، یہ کپڑے ایسے پہنتی ہیں یا یہ ایسے ہیں۔
سب سے پہلی بات ہے آپ کی نظروں کی حفاظت. آپ اس کو کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ مطلب یہ چیزیں آپ کو معاشرے میں کم ہونے. ہم نے عورت کی حیا پہ اتنا غور کر چھوڑا ہے کہ ہم مرد کی بے حیائی کو بھول چکے ہیں. ہم نے آپ دیکھ لیں عورت کے پردے پہ، اور ہر مرد یہی بات کر رہا ہوتا ہے، عورت کا پردہ، عورت کا لباس، عورت کے کپڑے، اس نے یہ پہنا، اس کے یہ باڈی پارٹ ویزیبل تھے. کہ وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے 50-50% ہے نا، دیکھیں دو جگہ سے ہے نا یہ چیز، تو جو اپنی اس کی حفاظت ہے نظروں کی وہ بھول چکا ہوا. آپ ہماری یونیورسٹی دیکھ لیں، آپ ہمارے محلے دیکھ لیں، آپ ہماری کہیں پہ عورت گزر رہی ہوگی نا تو 3-4 لڑکے اس کو دیکھے بغیر باز نہیں آئیں گے. ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے کہ نظریں نیچی کر لیں، بالکل نظریں نیچی کر لیں. مطلب میں اس لیے تو نا میں اس کو زیادہ میں یہ عورتوں کے لباس سے زیادہ میں مردوں کی نظروں پہ بات کروں گا. کیونکہ جو آپ کے اختیار میں ہے اس کو تو آپ کنٹرول کریں. جو وہ کیا پہن رہی ہیں وہ آپ کا کنسرن نہیں ہے. آپ کا کنسرن ہے اپنے بیوی، بچوں، ماں، بیٹی، بہن، ان کے ساتھ. آپ ان کے لباس پہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کسی اور عورت کے لباس کا کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے؟ نظریں نیچے کر کے جانا، نظریں نیچے کر جانا. یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ مطلب یہ چیز ہمارے معاشرے میں کلیئر ہو کہ ہم بھی گناہ گار ہیں ان چیزوں کے. ہم ان چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں چھوٹی تھوڑی برائی میں ملوث ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، حافظ بھائی کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے. ہم ایسے معاشرے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ لڑکی گزری ہو تو وہ بچی دیکھ اس طرح کی ہم اگر ہم نہیں یہ بات کرتے تو ہمارا کوئی دوست بات کرتا ہے، پھر ہم سب دیکھتے ہیں. یہ چیزیں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے نا کہ یہ چیزیں ہمارے میں سے ختم ہونی چاہیے، تب تک یہ سسٹم نہیں برا، سسٹم کو ہم برا بنا رہے ہیں. آپ ایک خود سسٹم ہے، آپ اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں چینج ہونے کی ضرورت ہے. تھینک یو. بالکل. آپ دونوں نے مطلب ہے کہ ایک اچھا نا سوسائٹل پوائنٹ آف ویو لیا ہے. میں کچھ جب میں اس پوڈ کاسٹ کے لیے پریپیئر کر رہا تھا تب میں نے تھوڑا سا سائیکالوجی کا تھوڑا سا ٹچ لینے کی کوشش کیا، یا پھر تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ سائیکو انالیسس کوشش کرنے کی کوشش کی. تو کچھ ٹریٹس میں نے جو فائنڈ آؤٹ کی کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں ایسی حرکتیں، اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے چائلڈ ابیوز کی، چائلڈ سیکسول ابیوز کی، وہ جو میں نے ایک پیٹرن تلاش کرنے کی کوشش کی، جتنے بھی تقریباً میں آرٹیکل پڑھ سکا ہوں ان سبھی آرٹیکل میں ایک بات میں نے جو کامن دیکھی تھی کہ جو یہ بندہ حرکت کرتا ہے، ایکسیپشن ہے جو مطلب ہے کہ جو اس سے مختلف ہو سکتی ہیں، جو یہ بندہ حرکت کرتا ہے اس کا اپنی ایک پاسٹ کے اندر ہسٹری ہوتی ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی وجہ سے ابیوز کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل if a rapist is abusing a child اور ریپنگ اے چائلڈ، تو پاسٹ کے اندر اس کے ساتھ بھی اسی طرح یا اس سے بدتر شاید ہوا ہو، اور اب وہ شاید بدلہ لینے کی کوشش بھی کر رہا ہے. ایک یہ میں نے پوائنٹ دیکھا. اور دوسرا پوائنٹ میں نے جو دیکھا، ایک جسے کہہ سکتے ہیں ہم وائلنس کی ہسٹری، وہ پیرنٹس کا بھی رول تھا. آئی بلیو کہ جو پیرنٹس کی لڑائی ہے نا، آپ نے بالکل بات ٹھیک کی تھی کہ حیا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن اگر اسے سائیکالوجیکل امپیکٹ دیکھا جائے نا تو حیا کون سکھاتا ہے؟ حیا اگر اسلامک معاشرے کے اندر یا پھر اب کسی بھی گھر کے اندر رہ رہے ہیں، I'm not talking about only اسلام، کوئی پیرنٹ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ ریپسٹ بنے. کوئی پیرنٹس نہیں چاہیں گے کہ اس کا بچہ کسی بھی طرح کی وائلنس کا شکار ہو یا پھر وائلنس کسی کے ساتھ روا رکھے. تو وائلنس کا میں نے ایشو دیکھا اور سیکشول ابیوز کا ایشو دیکھا جو پاس کے اندر ریپیٹ ہو رہا ہے. اب جو ہسٹری تھی کسی کی بھی کسی کے ساتھ ریپ ہوا، تو اب وہ کیا کر رہا ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے، اب مجھے انصاف نہیں ملا تو میں اس کی طرف موو کر جاتا ہوں، میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہوں. اسپیسیفکلی بچوں کے بارے میں، بچوں پر تو میں نے بہت دیکھا ہے کہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر والوں کو کہہ سکتے ہیں، میں بھی اپنے مطلب ہے کہ ہم دور چلے جاتے ہیں، رشتہ داروں میں سے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اچھے کپڑے پہن لیں
یا پھر جو آپ کا ریلیجن ہے اس کے مطابق اچھے کپڑے پہنے, ٹھیک ہے, بٹ اب دوسروں کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تنگ کپڑے پہنو. آپ کو اپنے, آئی بلیو کہ مرد جو ہے, میں بھی ایک انسان ہوں, میں بھی ایک لڑکا ہوں یا مرد ہوں, اسے اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہے, نہ کہ عورت کے اندر حیا ڈھونڈتا رہے. جی. اور آپ نے, میرا پھر ہارون نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم نے حیا کا پیکر جو ہے نا وہ عورت کو اتنا بڑا بنا دیا کہ ہم اپنے آپ کو بے حیا سمجھتے نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ساری حیا عورت کے لیے. بٹ اف وی آر فالوئنگ دا قرآن, اف وی آر مسلم, ہاں جی بالکل یہی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ حیا دونوں طرف سے ہے, 50-50 اپنے جیسے کا. آپ نے کہا کہ اس مرد کے لیے آنکھیں نیچی کر لو, عورت کے لیے چلے کپڑا ہے وہ اپنا حجاب کرے, دیٹ از اندر میٹر. بٹ اگر کسی کو ججمنٹ ان سے ریلیٹڈ ہے یہ, ان کے اور ان کے, ہاں جی ہاں بالکل, یہ اس پر یہ ان ڈیپینڈ کے کرتا ہے. اور ان کے اللہ کا معاملہ, یہ ان کے اور ان کے اللہ کا معاملہ. ہاں جی, اس پہ ہم نہیں بول سکتے. بالکل. یہ جو معاملات ہیں نا, مطلب ہے کہ بھائی تم کون ہوتے ہو کسی کو کہنے والے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ بات کرتے ہیں بھائی وہ دیکھو وہ کیسے جا رہی ہے, وہ دیکھو اس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, یا پھر اس نے کپڑے نہیں پہنے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بھائی تمہیں کیا لگے, تم اپنی نیچی نظر کر کے چلو یار. بالکل بالکل ایسا. سب اور بات آپ نے بیچ میں کی تھی کہ یہاں پہ نا ہمارا رول کہ کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ ان کا بچہ ریپسٹ ہو یا وائلنس کرے, یا مطلب برداشت ہی نہیں کریں گے. یہاں پہ اب غلطی کیا آ جاتی ہے, جو بچے ہیں نا اپنی سیکشل ایجوکیشن جو ہے نا وہ اسکول کے کسی گندے بچے سے لے رہے ہوتے ہیں. اسکول کا کوئی ایسا بچہ جو ان کے درمیان فون بانٹ رہا ہے, ان کو بتا رہا ہے اس کو ایسے کرو گے, اس کو ایسے کرو. مطلب یہاں پہ ہماری کیا غلطی ہے کہ ہمیں چاہیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو, اب ہماری ماؤں کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو, ہمارے باپوں کو چاہیے اپنے بیٹوں کو ایجوکیشن دیں, سیکشل ایجوکیشن دیں. یہ اس میں کوئی شرم نہیں ہے. ان کو بتائیں کہ بھائی جان یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے. ہمارے اب آپ نے خود اپنی مثال لے لی, کسی آپ نے دیکھنے آپ نے جو بھی باتیں سیکھی ہیں نا بچپن میں سیکشل ریلیٹڈ, وہ ساری کسی اسکول کے ایسے بچے سے سیکھی ہیں جو آپ کو غلط کاموں میں بلکہ کہتا ہے بھائی یہ کرو وہ کرو یہ کرو. کیا آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ ہاں سر 100% ایگری ہے. سیکس ایجوکیشن کسے پتا ہے؟ جی اسکول میں جا کے پوچھ لیں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں, وہ سیکس ایجوکیشن کے بارے میں کیسے پتا چلا, کوئی بچے نے بتا دیا, یا پھر میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا. جو ایک فینٹیسی ورلڈ کریٹ کر لیتے ہیں, اور وائلنس اس کا بہت بڑا پارٹ ہے اگر دیکھا جائے.